Hey guys, Assalamu alaikum. This is me, Nida Usman Chaudhary, and I have with me here Barrister Rida Hussain, who's an integral part of Women Law Initiative Pakistan. Together, we have come up with the first episode of our new series, which is called The Legal Decode. Recently, so much has been in the news as far as different case laws that have emerged, the emerging jurisprudence. Also, of course, there's been a lot of legal amendments and developments in the legislation as well, in the constitution as well. So we thought, why not curate a series that will help break down all of these legal developments and the laws that we have in a way which can make it fun, interesting, and engaging for everybody to understand. So here we are with our first episode. Barrister Rida, thank you so much for being here, but this is going to be the extent of my formality with you. This is our platform, and we are going to have this engaging and important conversation. Over to you. Any first thoughts, initial thoughts about this theme, this series that we've curated? Any initial thoughts on that? No, thank you so much, Nida. I'm so glad and so happy that we are doing this series because, as you said, just this year, there have been so many developments in issues that we have been advocating for and stuff that we have advocated for as part of the Women in Law Initiative of Pakistan. And a lot of it has been very positive as far as equality is concerned, as far as gender sensitization is concerned, and as far as fundamental rights of women are concerned. So I thought that it was important for us to talk about these judgments because if women are not aware, they cannot demand their rights. So for legal awareness, so to ensure that women are aware of what their rights are, their rights in the Constitution, their rights under laws, and now their rights under judicial pronouncements, they should be aware of them so that they can demand enforcement of them. Absolutely. I still remember the first session that we had this year at the very beginning, where we were doing a roundup of the year 2024. And that's where we first decided to, look at the judgments, the leading judgments in the previous year. And at that time, obviously, we were looking at the contributions of female judges. And this time, I think the roles have been reversed, and we're looking at, what the men have contributed so far to the year. And it hasn't even been 6 months into this year, and we have some good progressive jurisprudence rooted in gender sensitivity, rooted in a rights based context emerging from our higher courts, which is very, very encouraging. What do you have to say about that? Interestingly, one of the judgments that we're going to talk about today, जो जस्टिस बाबर सितार ने ऑथर की है, उस पे उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की है कि हमारी जुडिशरी में क्योंकि अक्सरियत मेल जजेस हैं और फीमेल जजेस की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो इश्यूज खवातीन को अफेक्ट करते हैं वो मेल जजेस जूरिस्प्रूडेंस ज़्यादा तक डिक्टेट करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने ये रिकग्नाइज किया है कि एज मेल जजेस उन पे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो जेंडर बायसेस हैं, जो स्टीरियोटाइप्स एम्बेडेड हैं, उनको इन्फ्लुएंस ना करने दे डिसीजन मेकिंग में। तो उन्होंने ये बात अपने जजमेंट में एक्नॉलेज की है कि क्योंकि हम ये जूरिस्प्रूडेंस एज मेन लिख रहे हैं, हमें ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन अ सेंस उन पे कि वो मत इन्फ्लुएंस हुए जेंडर बायसेस से, जेंडर स्टीरियोटाइप से। क्योंकि अगर हम देखें माजी में और जो हमारा अर्लियर दिस ईयर सेशन भी रहा है, उसमें भी काफ़ी हमारी इख्तलाफ थी कुछ जजमेंट से जो मेल जजेस ने लिखे थे, इसीलिए क्योंकि वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव उन्होंने कंसिडर किया और हमारा पॉइंट ये था कि वो एक जेंडर पर्सपेक्टिव कंसिडर करें, वो खवातीन की पर्सपेक्टिव कंसिडर करें। क्योंकि जिन इश्यूज की हम आज बात करेंगे, रेप, सेक्सुअल वायलेंस, इनहेरिटेंस राइट्स, ये ज़्यादातर जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं ये खवातीन को अफेक्ट करती हैं और इन पे उनका पर्सपेक्टिव जो है वो ज़रूरी है, बेशक वो मेल जजेस की तरफ से क्यों ना आ रहा हो। Bilkul, and this takes me back to the wonderful paper you wrote for Pakistan Journal on Diversity and Inclusion, और आपने इन्हीं इश्यूज पे बात की थी। आपने जस्टिस नासरुल मुल्क के डाइसेंट को भी हाईलाइट तब भी किया था कि मेल जजेस आर केपेबल ऑफ adopting a gender sensitive lens and that they should. And from that time to this time, आप कोई development, कोई encouraging trends देख रही हैं? जैसे बाबर सितार साहब को तो आपने obviously mention किया, बट अगेन वी स्टिल नो एंड वी अंडरस्टैंड कि ये दो चार जजेस के प्रोग्रेसिव माइंडसेट आ जाने से सिस्टम जो है वो जितना मतलब जिस तरीके से बना हुआ है, जिस तरह से हमारे रूल्स डेवलप हुए ओवर हिस्टोरिकल पास्ट भी हम अपना देख लें, तो इसको क्या हम अभी भी एक सिस्टेमिक शिफ्ट के तौर पे देख सकते हैं?
یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ ایک شخصیت بیسڈ ایک ڈیولپمنٹ ہے اینڈ وی نیڈ مور ورک ٹو ڈو ان دس ایریا اینڈ واٹ وڈ دیٹ ورک بی ان یور اوپینین؟ سسٹمک شفٹ تو میں اس کو نہیں کہوں گی، سب سے پہلے اس لیے کیونکہ جو اکثریت ہے کیسز کی وہ آپ کی لوور جوڈیشری میں ہوتی ہے، اور جو کیسز جن کی ہم آج بات کریں گے وہ ہائی کورٹ لیول پہ ہیں اور وہ سپریم کورٹ لیول پہ ہیں، تو اکثریت جو کیسز ہیں وہ لوور کورٹس میں ہیں، اور ہم دیکھتے آتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے گائیڈنس آتی ہے، ہائی کورٹ کی طرف سے گائیڈنس آتی ہے کہ اس طرح کا اپروچ اڈاپٹ کرنا چاہیے، مگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، وہ ایٹ اے لوور لیول اس کی سینسٹائزیشن نہیں ہے، اور ابھی بھی ہمیں وہی بائسز لوور کورٹس کی ججمنٹس میں نظر آتے ہیں۔ تو ایک یہ پرابلم ہے کہ جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہو رہی ہے، جو ایک طرح سے جو گائیڈنس ڈیولپ ہو رہی ہے، جیسے ایک چیز جس کی ہم آج بات کریں گے کہ جینڈر سینسٹیو لینگویج استعمال کرنی بالکل چاہیے، بالکل وہ ہم ابھی بھی اگر لوور کورٹس کی کچھ ریسنٹ ججمنٹس دیکھیں تو جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ عدالتی فیصلوں میں، وہ ابھی بھی وہ ایک طرح سے پرانی زبان جو ہے وہ اس کو انفورس کر رہے ہیں، اور جو ہے جینڈر اسٹیریوٹائپس کو انفورس کر رہے ہیں۔ تو ایک ایٹ اے لوور جوڈیشری، ڈسٹرکٹ جوڈیشری لیول پہ وہ ہمیں ایک شفٹ نہیں نظر آ رہا، اور سسٹمک چینج اس لیے بھی نہیں کیونکہ عدالت کے اپنے لیول پہ کنفلکٹنگ فیصلے ہیں، جیسے کبھی وہ ایک طرح کا اپروچ نظر آتا ہے، پھر ایک دوسری طرح سے اپروچ نظر آتا ہے۔ میری نظر میں جن ججمنٹس کی ہم آج بات کریں گے دے آر ویری مچ دی ایکسیپشن، یہ ججمنٹس جو ہیں یہ ایکسیپشنل ججمنٹس ہیں، اٹس ناٹ نیسسریلی دا رول، مگر بالکل اہم ہے۔ سم آف دیم آر لینڈ مارک ججمنٹس which hopefully will go in a positive direction, and we'll see more such jurisprudence coming out, not just from a select few judges but also across the judiciary. بالکل آپ نے ذکر کیا جس ججمنٹ کا، اسی سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ آئی تھنک کہ وہ بہت ہی اہم ججمنٹ ہے ردا، میں چاہوں گی کہ اس کو آپ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، ہم وہاں سے ہی اپنی شروعات کرتے ہیں۔ تو وہ جو ججمنٹ ہے، جو کیس کا ٹائٹل ہے وہ ہے شہزاد احمد ورسز دی اسٹیٹ، اور ایز آئی سیڈ یہ ججمنٹ جسٹس بابر ستار نے آتھر کی، اور یہ ایک ریپ کا کیس تھا، اور اس کیس میں عدالت نے سزا اور جو سینٹنس تھا وہ دونوں اپہولڈ کیا، مگر اس ججمنٹ کی جو اہمیت ہے وہ اس بات کی ہے کہ کچھ ضروری پرنسپلز عدالت نے ری انفورس کیے۔ تو سب سے پہلا ضروری پرنسپل جو عدالت نے ری انفورس کیا وہ یہ تھا کہ وکٹم کی شہادت وہ کافی ہے سزا دینے کے لیے۔ تو اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو وکٹم کی شہادت ہے اس پہ اعتماد ہو سکتا ہے، اس پہ بھروسہ ہو سکتا ہے، اور وہ شہادت جو ہے وہ کنسسٹنٹ اور ریلائبل ہے، وہ شہادت اکیلی کافی ہے سزا دینے کے لیے ریپ کی کیسز میں۔ اور یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ ریپ ایک ایسا جرم ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے اور کوئی گواہ نہیں ہوتے، تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ انسسٹ نہیں کریں گے کہ اور ثبوت ہو جو وکٹم کی ٹیسٹیمونی کی تصدیق کرے، یا اور ایویڈنس ہو جو وکٹم کی ٹیسٹیمونی کی تصدیق کرے۔ اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ جو ایویڈنس ہے اس پہ اعتماد ہو سکتا ہے، وہ کانفیڈنس انسپائرنگ ہے، تو وہ جو ٹیسٹیمنی ہے وکٹم کی وہ کافی ہے کنوکشن سیکیور کرنے کے لیے۔ اور ایک اور جو ضروری پرنسپل اس کیس میں سیٹل ہوا ہے اور ری انفورس ہوا ہے، بلکہ ایسے پہلے بھی فیصلے ہیں کہ جو جنسی تشدد کے کیسز ہیں، جو ریپ کے کیسز ہیں، ان میں بعض اوقات تاخیر ہوتی ہے رپورٹنگ میں، اور عدالت نے کہا ہے کہ ان کیسز میں سمجھ آتا ہے کہ کیوں تاخیر ہے، کیوں ڈیلے ہے، کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے، جس طرح کے رویے ہیں ادھر، جس طرح کے ایٹیٹیوڈز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے کیسز کو رپورٹ کرنا۔ تو اگر ڈیلے ہو بھی گیا ہے تو عدالت اس کو ایک طرح سے ایک لینینٹ جو ہے لینس سے دیکھے گی۔ اور وہی گوئنگ بیک ٹو مختارہ مئیس کیس، ادھر بھی عدالت نے اسی طرح کہا کہ اتنی دیر کیوں ویٹ کیا ایف آئی آر فائل کرنے سے پہلے۔ تو یہ ایک طرح سے پہلے عدالتیں اس کو ایک نیگیٹو سینس میں یوز کری تھی، وکٹم کے خلاف اس کو استعمال کری تھی، مگر اب ایسے بہت سے فیصلے ہیں کہ اگر کچھ ڈیلے ہو گیا ہے رپورٹنگ میں جنسی تشدد اور ریپ کے کیسز میں، تو وہ اس کو وکٹم کے خلاف استعمال نہیں کیا نہیں جائے کر گا۔ سکتے۔ اور ایک اور فائنل چیز جو اس ججمنٹ میں وہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ وکٹم کا ٹرائل نہیں ہو رہا، اکیوزڈ کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ اور بعض اوقات جو عدالتی فیصلے ہیں ان میں اس طرح کا اپروچ سامنے آتا ہے کہ وکٹم نے ایسا کیوں کیا، وکٹم آگے سے لڑی کیوں نہیں، وکٹم کو اس طرح ریاکٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو اس ججمنٹ میں ایک شفٹ نظر آتا ہے کہ نہیں، وکٹم کا ٹرائل نہیں ہو رہا، وکٹم کا کوئی اسٹینڈرڈائز رسپانس نہیں ہوتا، ان کیسز میں مختلف رسپانسز ہوتے ہیں، اور جو شفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پوچھیں گے کہ کیا کنسینٹ دی تھی یا
نہیں. ہم یہ نہیں ایگزامن کریں گے کہ وکٹم کا کیا ریاکشن تھا, وکٹم نے ایسے کیوں کیا یا ایسے کیوں نہیں کیا. تو یہ بھی ایک نیریٹو میں شفٹ بہت ضروری ہے کہ ٹرائل وکٹم کا نہیں ہے, ٹرائل جو ہے وہ اکیوزڈ کا ہے. بالکل نہیں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ یہ ایک اچھا شفٹ ہے. اور ابھی حال ہی میں اس سے پہلے جو جسٹس عائشہ ملک کی ججمنٹ جو ہم نے بات کی بھی تھی اپنے پچھلے سیشن میں، اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ وہ ڈائسینٹنگ اوپینین جب لکھ رہی تھیں انہیں میٹرس پہ، تو انہوں نے تین قسم کے رسپانسز، فلائٹ فریز اینڈ فائٹ، آئی تھنک دیٹ واز دا تھرڈ ون. تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی، اور یہی اس میں بھی مدعا اٹھایا گیا تھا کہ آپ اسٹینڈرڈائز رسپانس نہیں ہوتا ہر ریپ وکٹم کا یا ہر اس طرح کے اسالٹ کے وکٹم کا. تو ان میٹرز کے اندر یہ چیزیں obviously دیر سے رپورٹ ہو سکتی ہیں. Now I feel that even dissenting opinions from our apex judiciary have a very strong influence and impact in showing the way forward or developing jurisprudence to a point کہ اب ہمارے پاس یہ بابر ستار کا بھی کیس سامنے آیا ہے جو کہ آف کورس ایک مین ججمنٹ ہے ان کی. سو آپ اس کو کنیکٹ کریں گی آپ کے خیال میں؟ یو تھنک کہ جسٹس عائشہ ملک کی اس ججمنٹ کا یا ڈائسینٹنگ ویو کا کوئی امپیکٹ ہوا ہے ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایز اے پریسیڈنٹ، ایون ایز اے ڈسینٹنگ اوپینین، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیرل ڈیولپمنٹس ہیں اور ایک کا دوسرے سے کوئی لنک نہیں ہے؟ جسٹ وانٹ ٹو سی واٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ. جو جسٹس عائشہ ملک کا اختلافی نوٹ ہے جس ٹائم پہ وہ آیا تھا میں بہت حیران ہوئی تھی اکثریت کا فیصلہ پڑھ کے، اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے سیٹل جورسپروڈنس ہے، ہماری عدالت عظمیٰ کا جورسپروڈنس ہے، 2011 کا ایک کیس ہے، اور وہ سائٹیشن ہم ڈال دیں گے کامنٹس میں، ابھی میرے دماغ سے نکل گئی ہے. اس کیس میں اٹ واز اے لارجر بینچ، عدالت نے یہ سیٹل کیا تھا کہ جو نشان ہے وہ ضروری نہیں ہے ریپ کیسز میں. عدالت یہ نہیں دیکھے گی کہ کیا جو وکٹم ہے اس کی جسم پہ نشان ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک سیٹلڈ پوائنٹ تھا ہمارے جورسپروڈنس میں، 2011 سے اس کو سیٹل کیا ہوا تھا. مگر ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ڈفرینٹ اپروچ جو ہے اس ججمنٹ میں نظر آیا، جہاں پہ دو میل ججز تھے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ مرد کے پاس ہتھیار نہیں تھا تو جو عورت تھی اس کو آگے سے لڑنا چاہیے تھا، اور اس کی جسم پہ یہ جو ہے مارکس ہوتے جو یہ واضح کرتے کہ وہ لڑی تھی آگے سے. تو یہ میری نظر میں اس ٹائم پہ جو ججمنٹ آئی تھی وہ سیٹل پرنسپلز کے خلاف تھی، اور جو جسٹس عائشہ ملک کا فیصلہ تھا وہ ان اکارڈنس ود آلریڈی اسٹیبلشڈ جو ہمارے لیگل پرنسپلز تھے اس پہ تھا. مگر اگین ندا آئی تھنک یہ ری انفورس کرتا ہے کہ ہمارے اپنی عدالتوں میں کنسسٹنسی نہیں ہے ان کیسز میں کہ وہ کس طرح کا اپروچ اڈاپٹ کریں گی. اب اگر ہم دیکھیں اس سیشن سے پہلے میں اسی پوائنٹ پہ آئی واز لوکنگ ایٹ دا ججمنٹس، کچھ ججمنٹس میں انہوں نے کہا ہے کہ فورس از اسینشیل ان کیسز آف ریپ. اس ججمنٹ میں جسٹس بابر ستار نے کہا کہ نہیں، مختلف کیسز ہوتے ہیں. تو ایٹ اے ہائی کورٹ لیول، ایٹ اے سپریم کورٹ لیول بہت کنفلکٹنگ جورسپروڈنس آتا ہے، اور اس کا ایک ڈائریکٹ نتیجہ یہ ہے کہ آپ وکٹمس کو ڈسکریج کر رہے ہیں رپورٹنگ سے. اگر انہیں یہ نہیں پتا کہ کیا پرنسپل ہے، کیا قانون ہے، کیا اپروچ عدالت اڈاپٹ کرے گی، تو پھر وہ کیوں آئیں گے اس نظام میں جب انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ کیا اپروچ عدالت کی طرف سے آئے گا. تو یہ ایک پرابلم ہے کہ ججمنٹس آتی ہیں، پروگریسو ججمنٹس آتی ہیں، مگر اس کے بعد پھر ہمیں ایک شفٹ نظر آتا ہے ان اے نیگیٹو سینس. بالکل، یہ کنسسٹنسی تو سسٹم آف پریسیڈنٹ چلنے کے لیے، پورا عدالتی نظام چلنے کے لیے بہت اہم ہے. اور آف کورس گنجائش ہونی چاہیے اس میں ڈیولپمنٹس کی، لیکن جس طریقے سے اس وقت ہمارے کورٹس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، آف کورس وی انڈرسٹینڈ کہ یہ بہت فریکوینٹ ہیں and that creates a problem as well. So but that's I mean, for the time being, since this judgment is in the field, it's one of the latest judgments. I think it's very encouraging, and آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا، اور خاص طور پہ جو ٹیسٹیمنی آف وکٹم پہ اس پہ فوکس کیا گیا ہے، corroborated of course by the DNA report as well، وہ بھی ساتھ تھی. لیکن اس کے باوجود جو اسٹریس ایک وکٹم کی ٹیسٹیمنی پہ دیا ہوا ہے، آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ شفٹ، اینڈ وی ہوپ کہ یہ آگے مزید ہمیں فیصلوں میں نظر آئے. اسی طرح کی ایک آئی تھنک ایک اور جو بھی ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے وچ ہیز بن پاتھ بریکنگ، آئی وڈ سے دیٹ ہیز بن دا کیس آف محمد دین ورسز پروونس آف پنجاب، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سپریم کورٹ میں آتھر کی ہے. اینڈ دا کیس اوبیسلی ریلیٹس ٹو ورک پلیس ہراسمنٹ. اور ہراسمنٹ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ہمیشہ ایک پاور ڈائنامک کی ہم بات کرتے تھے جو کہ پروفیشنل سفیئر میں ابھی تک سمجھا جاتا تھا کہ جو سپروائزر ہے یا جو آپ کا سینئر ہے وہ آپ کو
نشانہ بنا سکتا ہے، ہراساں کر سکتا ہے. لیکن اس کیس میں جو شفٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ڈاکٹر سدرا ظفر ہیں جو کمپلیننٹ ہیں، شی فائلز اے کمپلینٹ اگینسٹ ہر ڈرائیور اینڈ شی alleges harassment and misconduct against ٹیکنیکلی somebody جو ان سے جونیئر ہیں، جو ان کی ہائرارکی جو ہوتی ہے ورک پلیس میں اس میں ان سے جونیئر ہیں. اینڈ آف کورس شی ڈیٹیلز اینڈ لسٹ ڈاؤن کہ وہ کیا ابیوز تھا، کس قسم کا وربل اسالٹ تھا، کس قسم کی کیریکٹر اسیسینیشن تھی. اور شی میڈ دیٹ کمپلینٹ. اینڈ the interesting thing is کہ یہ جس بھی ادارے میں گیا، یعنی آپ کے پاس جتنے بھی فورمز موجود ہیں ہراسمنٹ کے، پہلے یہ کیس اومبڈس پرسن کے پاس گیا، انہوں نے بھی کہا، کنکلوڈ کیا کہ یہ ہراسمنٹ ہے. پھر لاہور ہائی کورٹ میں جب اس پہ اپیل ہوئی تو انہوں نے اس ریٹ پٹیشن کو ڈسمس کیا اگینسٹ دی اومبڈس پرسنس ڈیسیژن. اینڈ فائنلی جب سپریم کورٹ میں یہ کیس پہنچا تو وہاں پہ بھی it was held that this can constitute harassment because and the analysis that was adopted وہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھا اس کیس کے اندر، کہ it wasn't just about the professional power that a person yields in a workplace but also the power dynamics جو آپ کی سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہیں، جو جینڈر نارمز آپ کی سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہیں، اور وہاں سے انفارملی آپ کیسے پاور ڈیرائیو کر رہے ہیں to reinforce those gender norms and to reinforce those ideas. I think that is a very important angle which shows کہ آپ کے جو جینڈر ڈائنامکس عام سوسائٹی کے اندر موجود ہیں وہ اس چیز میں کس طرح سے انٹرپلے کرتے ہیں. اینڈ how then it doesn't matter کہ آپ جونیئر ہیں یا آپ ڈرائیور ہیں یا کیا ہیں، بٹ اگر آپ وہ انفارمل پاور ییلڈ کر رہے ہیں بیکاز آف یور جینڈر ان اے سوسائٹی، how that can contribute towards you into sort of re-implicating those patterns of behavior which is which constitutes harassment. تو یہ اس کے کافی انٹرسٹنگ ڈائنامکس تھے. What did you think about this judgment? نہیں، بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ کہ یہ جو ایک ہائرارکی کی بات کی ہے کہ ایک امپلائمنٹ ہائرارکی ہوتی ہے اور ایک سوسائٹی میں جینڈر بیسڈ پاور ڈائنامکس کے بیسس پہ بھی ایک وہ پاور ہے جو ایک جینڈر ییلڈ کرتا ہے. اور اس کیس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ مردوں کی ایک پاور ہے سوسائٹی میں، ایک جینڈر بیسڈ پاور انفارملی وہ ییلڈ کرتے ہیں. تو بے شک اس کیس میں امپلائمنٹ ہائرارکی میں ڈاکٹر جو ہے وہ سینئر ہے اور جو ڈرائیور ہے وہ جونیئر ہے، اس کے باوجود ان کو ہراسمنٹ کا وکٹم بنایا جا سکتا ہے. تو ایبسلیوٹلی یہ ایک بہت اہم پریسیڈنٹ ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس ججمنٹ میں ہسٹوریکلی اگر ہم ججمنٹس دیکھیں تو ہراسمنٹ کے مطلب کو بھی ایک بہت نیرو طریقے سے سمجھا گیا تھا پہلے، کہ ہراسمنٹ ہوگی تو وہ سیکشول ان نیچر ہوگی، ہراسمنٹ ہوگی تو اس میں کوئی فزیکل ایلیمنٹ ہوگا. اور اب ہمیں اپنی عدالتوں کے فیصلوں میں ایک طرح سے ایک شفٹ نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسے اس کیس میں انہوں نے زبانی حملے کیے، جو عورت تھی اس کی کردار کشی کی، اس کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلائیں، اور وہ الٹرا ساؤنڈ کر رہی تھیں اور اس کمرے میں آ کے انہوں نے ویڈیو بنائی، تو یہ بھی جو سارا کانڈکٹ ہے جب اس کو کلیکٹیولی دیکھا جائے یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ میری نظر میں ایک بہت پازیٹیو چینج ہے کہ ہراسمنٹ کے مطلب کو بھی اب ایک براڈر سینس میں جو ہے سمجھا جا رہا ہے، اور اس نیرو سینس میں جو پچھلے عدالتی فیصلے تھے اس سے ایک شفٹ ہمیں اب نظر آ رہا ہے. اور جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، جس بھی فورم پہ ہم جاتے ہیں، وہ ہے آرٹیکل 34 کہ that the state shall take steps to ensure the full participation of women in all spheres of national life. تو یہ جو ورک پلیس ہراسمنٹ کا قانون ہے یہ اس سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے کہ اگر آپ نے خواتین کو شامل کرنا ہے تو they have to feel safe and protected. اور اس طرح کے فیصلے جب آئیں گے عدالتوں سے تو جو آپ کا آرٹیکل 34 ہے اس کو بھی آپ ایک طرح سے انفورس کر رہے ہیں. بالکل. اینڈ آئی تھنک کہ اس کیس کے بعد ایک اور جورسپروڈنس جو فاسپا سے مرج ہوئی ہے اس میں بھی ابھی حال ہی میں ایک انٹرن کو بھی جو ہے وہ ہراسمنٹ کے لیے جو ہے وہ یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ بھی ہراسمنٹ کر سکتا ہے. سو ان ججمنٹ سے ایٹ لیسٹ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دی آرگنائزیشنل ہائرارکیز but it's about again the power that you yield through your social sort of stature as well in the society, which can come from the gender aspect as well. And I think another important aspect جو اس judgment میں highlight کیا گیا تھا وہ میرے لیے بہت اہم تھا which was کہ اس judgment میں یہ مانا گیا ہے کہ جو ورک پلیس ہراسمنٹ ہے وہ صرف ایک انڈیویجول کی گریونس نہیں ہے،
اور یہ ایک باقاعدہ سسٹمک پرابلم ہے جس کو اگر ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو وہ صرف نہ صرف خواتین کی اکنامک گروتھ اینڈ پروفیشنل گروتھ کو لمٹ کرے گا، بلکہ وہ آپ کی اوور آل معاشرے کے لیے، اکانومی کے لیے، ملک کے لیے، یعنی اٹس اے سسٹمک ایشو دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ in a way that makes workplaces safe and inclusive for everyone، تاکہ لیبر فورس پارٹیسپیشن بڑھے اور ہماری جو سوسائٹی ہے وہ اوور آل کلیکٹیولی امپروو کرے. اینڈ ادروائز ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس طریقے سے ڈس انفرینچائز کر دیتے ہیں خواتین کو، تو obviously it widens the economic gaps ان کے پرسنل لیول پہ، بٹ اٹ آلسو impacts your economy and business and the reputation of the workplace as well. جس طرح سے اب یہ کیسز انفورس ہو رہے ہیں یا یہ جورسپروڈنس ایمرج ہو رہی ہے، I think lots of companies and businesses have started their training programs and they have started taking this issue very seriously. اور ایس سی سی پی جیسے ادارے انہوں نے بھی اپنی ریگولیٹری اس کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، which is having obviously a positive impact on how the workplace culture is redefined and how it is made safe and inclusive for everyone. So یہ اس کی I think بہت encouraging impact ہے. اور کیونکہ گیپس ہیں ہمارے جو قانون ہیں، جو لیجسلیشن ہے، اس میں obviously یہ چیزیں، اور ہمیشہ ہر قانون میں گیپس ہوتے ہیں. یو کانٹ لیجسلیٹ فار ایوری پاسبل ایونچویلٹی. جیسے اس کیس میں یونیک بات یہ تھی کہ اب ڈرائیور ہے، سینئر نہیں ہے، سپروائزر نہیں ہے، تو اٹ واز bit of a novel aspect and a novel angle to the situation. And yet I think these answers and this jurisprudence that is emerging is providing us with those answers, which is very, very encouraging. آپ ندا، کا ایک اور چیز جو میں اس ججمنٹ کے بارے میں اگر ہائی لائٹ کروں، جو آپ نے بات کی کہ پہلے عدالتوں سے ایک 2010 کا یہ قانون ہے، اس کے بعد اس میں ترمیم بھی آئی، مگر جو کیسز 2010 کے قانون کے نیچے تھے اس کے حوالے سے عدالتوں کے کچھ کنزرویٹو فیصلے آئے کہ امپلائی کا کیا مطلب ہے، اور انہوں نے امپلائی کو ایک بہت ریسٹرکٹیڈ جو ہے وہ ڈیفینیشن دیا کہ یہ تو صرف 2 گھنٹے کے لیے آئی تھی، یہ کیسے امپلائی ہو گئی. یا پھر اگر ورک پلیس ہے، انفارمل ورک پلیسز کو انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا، تو ایک طرح سے ایک بہت نیرو طریقے سے وہ اس ورک پلیس ہراسمنٹ کے قانون کو انٹرپریٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہراسمنٹ شاید ہوگی، میرٹس میں ہم نہیں جائیں گے، مگر کیونکہ یہ ورک پلیس نہیں تھی تو یہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے قانون کے زمرے میں نہیں آتا. تو اس کے حوالے سے بھی ایک شفٹ ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے. یہ مقصد عدالتوں کو دیکھنا چاہیے، ایک پرپسو اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے قانون آیا ہے وہ یہ ری انفورس کرے. تو اب ہوپ فلی یہ ایک ہے کہ جسٹس عائشہ ملک کا بھی اس پہ فیصلہ ہے جو انہوں نے اوور ٹرن کیا ارلیئر فیصلہ، تو کہ وہ صرف ٹریڈیشنل فارمز آف جو ہے امپلائمنٹ ان کو نہیں ریکگنائز کریں گی، مگر اس کا ایک براڈر جو ہے وہ ایپلیکیشن ہوگی. بالکل. اور ہم شاہ صاحب کی ججمنٹس کی بات کریں تو ان کی ایک اور بڑی زبردست ججمنٹ ابھی ریسنٹلی آئی ہے، اینڈ میں چاہوں گی اس کو آپ ڈسکس کریں، جو زاہدہ پروین ورسز گورنمنٹ آف کے پی ہے. آئی تھنک دیٹ از آلسو an extremely important judgment that has emerged. So let's see وہ کیا کہتی ہے. تو اس کیس میں جو پٹیشنر تھیں انہیں ایک کوٹا کے تحت اپوائنٹ کیا گیا، اور عدالت کے سامنے خیبر پختونخوا کے سول سرونٹس جو رولز تھے ان کی تشریح ہو رہی تھی. اور ان رولز کے مطابق اگر کسی سول سرونٹ کی وفات ہو اس کے بعد ان کے بچوں کو انٹائٹلمنٹ ہے اپوائنٹمنٹ کی، اور یہ ایک کوٹا سیٹ اسائڈ کیا ہوا تھا کہ جب سول سرونٹس کی وفات ہو اس کے بعد ان کے بچوں کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے تحت پھر زاہدہ پروین کو اپوائنٹ کیا گیا پرائمری اسکول ٹیچر، اور اپوائنٹمنٹ کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ پھر وڈرا کر دی اور ایک کلیریفیکیشن لیٹر جو ہے وہ ایشو کیا گیا. اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت تھی ان کی طرف سے یہ پوزیشن سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو کوٹا ہے قانون میں، یہ شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ اس کوٹا کی اہل نہیں ہیں، اور یہ صرف ان خواتین کے لیے ہے جن کی یا تو شادی نہ ہوئی ہو یا پھر وہ اپنے شوہر سے الگ رہ رہی ہیں. اور یہ جسٹس منصور علی شاہ نے اس انٹرپریٹیشن کو بالکل ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ جو سول سرونٹس ہیں ان کے تمام بچے جن میں شادی شدہ خواتین بھی موجود ہیں وہ اس کوٹا کی اہل ہیں، اور انہوں نے جو ہے ان کو ری انسٹیٹ کیا اور کہا کہ آپ اس بیسس پہ انہیں محروم نہیں کر سکتے کہ ان کی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے. اور جو ریزن ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ایک عورت کی اپنی شناخت ہے، ایک عورت ایک آزاد انسان ہے،
اور آپ اس کو اس بیسس پہ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایک عورت کو صرف اس کے مرد رشتہ داروں کے لینس سے دیکھا جاتا ہے کہ بیٹی ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو اپنی شوہر کی ذمہ داری ہے. تو اس میں عدالت نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ایک عورت بے شک اس کی شادی ہوئی ہو، وہ ایک آزاد انسان ہے اور عورت کی اپنی شناخت ہے. دوسرا جو ایسپیکٹ ہے اس کیس میں، وہ عدالت نے اکنالج کیا ہے کہ خواتین کو پورا حق ہے مالی خود مختاری کا. اور جسٹ بیکاز ایک خواتین کی شادی ہو گئی ہے یا ان کے پاس ناؤ دے آر میرڈ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فائنینشیل اٹانومی، دے ڈونٹ ڈیزرو فائنینشیل اٹانومی یا دے ناٹ انٹائٹلڈ ٹو فائنینشیل اٹانومی. انہیں پورا حق ہے مالی خود مختاری کا. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل عدالت نے ری انفورس کیا ہے. اور جو ایک اور ضروری ایسپیکٹ ہے اس ججمنٹ کا، وہی جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ عدالتوں کو جینڈر سینسٹیو لینگویج یوز کرنی چاہیے. تو اس ججمنٹ میں ایک لائن لکھی تھی جو ججمنٹ اپیل میں آئی تھی کہ اے وومن از اے لائبلٹی آف ہر ہسبینڈ، کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی بوجھ بن جاتی ہے یا اس کی ذمہ داری ہے. تو اس پہ عدالت نے کہا کہ اس طرح کی زبان استعمال کرنا، اس طرح کی زبان عدالت کے فیصلوں میں استعمال کرنا بالکل غیر مناسب ہے، اور جینڈر سینسٹیو لینگویج عدالتوں کو یوز کرنی چاہیے. اور اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں باقی کیسز میں بھی، جو جینڈر سینسٹیو لینگویج ہے اس کا ہسٹوریکلی پاکستان میں ایک مسئلہ جو ہے وہ رہا ہے. ابھی بھی اگر ہم کیسز پڑھیں جنسی تشدد کے، تو ان میں لکھا ہوتا ہے طلاق یافتہ عورت، بد کردار عورت. اس پہ بھی سپریم کورٹ کا سیٹل پرنسپل ہے کہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، مگر ابھی بھی ہوتی ہے. ایک ریسنٹ ججمنٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک عورت تو مچور لیڈی ہے تو اس کو تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کی تو شادی ہوئی ہوئی تھی اور وہ ایک زیادہ مچور لیڈی. تو اس طرح کی جو زبان ہے وہ ابھی بھی یوز ہوتی ہے. تو اس میں پھر سے عدالت نے کہا ہے کہ جینڈر سینسٹیو لینگویج استعمال کرنا بہت ضروری ہے. مگر ایز فار ایز دی امپلیکیشنز آف دس ججمنٹ، خواتین کی مالی خود مختاری، ان کی شناخت اور ان کی آزادی کے حوالے سے میری نظر میں یہ ایک بہت اہم ججمنٹ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شادی ہو گئی ہے تو باقی جو سارے حقوق ہیں وہ اب انٹائٹلڈ نہیں ہیں. بالکل یہ بھی تھا اس میں کہ اچھا شادی ہو گئی ہے لیکن اگر علیحدگی ہوگی اور وہ واپس ماں باپ کے گھر آ گئی ہے تو پھر اس کو آپ ٹھیک ہے کنسیڈر کر سکتے ہیں. یعنی جب تک ہسبینڈ اس کو فائنینشلی the assumption is کہ اگر وہ ہسبینڈ سپورٹ کر رہا ہے فائنینشلی تو دین شی ڈزنٹ نیڈ دس جاب انڈر دا کوٹا. لیکن اگر وہ ماں باپ کے گھر واپس آ گئی ہے، اس کی طلاق ہو گئی ہے یا خلا لے لیا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا ہے، واپس اگر وہ گھر آ گئی تو مطلب دس از obviously a discriminatory perception also about women. اینڈ جیسا آپ نے کہا کہ ان کی اوٹونمی کو چیلنج ڈائریکٹلی کرتا ہے، بٹ یہ ڈسکریمنیشن بھی ہو رہی تھی نا. اٹ وازنٹ جسٹ اباؤٹ دا اوٹونمی ناٹ بینگ ریکگنائز بٹ دا فیکٹ دیٹ کیونکہ اگر بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اس جو جو اس کا سول سرونٹ کا اگر بیٹا ہو اس کی جگہ اور اس کی شادی ہو تو ہی ڈزنٹ لوز دا رائٹ ٹو ہولڈ دیٹ جاب بٹ دا وومن ڈز رائٹ. تو یہ چیز کافی اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے اسٹیبلش کی کہ یہ ڈسکریمنیٹری بھی ہے اور یہ آف کورس اٹانومی خواتین کی ریکگنائز کرنا ضروری ہے. جو لینگویج کی اوبیسلی بات ہوئی وہ تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے. لیکن میرے لیے ایک اور اس کا پہلو جو بہت انٹرسٹنگ تھا وین آئی واز ریڈنگ دس ججمنٹ واز کہ کس طریقے سے نہ صرف آپ کے جو آئینی حقوق ہیں، نہ صرف آپ کی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں سیڈا وغیرہ اینڈ آل دیٹ، بلکہ جو اسلامک پروویژنس بھی ہیں اور فیمنسٹ لیگل تھیریز بھی ہیں. وہ پیرا 7 to 9 میں کس طریقے سے انہوں نے ایک کمپریہنسو ویو لیا ہے اور یہ سارے ڈومینس کو کور کیا ہے. بیکاز عام طور پہ جب بھی کوئی جج اس طرح کی پروگریسو ججمنٹ دیتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ اس کو ایک ویسٹرنائزڈ کانٹیکس میں لیا جاتا ہے یا ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی فورن کانسیپٹس ہیں جو ہماری شاید ہسٹری یا جورسپروڈنس یا ہماری کلچرل کانٹیکس کا حصہ نہیں ہے. ویئر ایز جب آپ ججمنٹس میں ایک کمپریہنسو اوور ویو لیتے ہو of your constitutional provisions, Islamic provisions, international commitments and the feminist legal theories, and you show کہ actually کتنی similarity ہے and actually how these different school of thoughts and different provisions are actually upholding the same principles about non-discrimination and about the woman's autonomy and about her financial independence and right to earn a living and right to be financially autonomous. I think that really adds a lot of depth
and content to the analysis that is being presented, because then the judgment in our context, I think, is very wholesome, because it is offering perspectives from all of these school of thoughts, which, people in our society will want to relate to, or already relate to, so it kind of gives answers in all those terms, in all those um, context, which I think was also very well researched. So I think that वो बहुत अहम चीज़ है कि सिर्फ उस चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन और ऊपर ऊपर से इंगेज करके ख़त्म नहीं कर दिया गया, बल्कि एक डीपर लेवल पे जाके इसके जो ये सारे पहलू हैं, और एक मैं रिसेंटली जो भी ट्रेंड नोटिस किया जजमेंट्स के अंदर, वो ये भी है कि एकेडमिक इन्फ्लुएंस आने शुरू हो गया है। जो स्टडीज हैं, जो रिसर्च है, वो अब जजेस हमारे हवाला देना शुरू हो गए हैं उस काम का जो कि एकेडमिक स्ट्राइड में हो रहा है। और इससे पहले ये बहुत मतलब होता होगा, आई एम श्योर, लेकिन इस तरीके से ये सामने नहीं आता था कि एकेडेमिया और जुडिशरी को किस तरह से हम ब्रिज करके एक थॉट प्रोसेस ऐसा जनरेट कर सकें कि वो कनेक्शन और वो ब्रिज हो जाए। एंड आई थिंक द रीसेंट जजमेंट्स दैट हैव स्टार्टेड टू emerge from our courts is showing greater convergence of academic legal thought on how the judges are perceiving these cases and coming up with the judgments, which I think again is very, very encouraging. What do you say about that? I completely agree that it's imperative कि एकेडमिक थियरी को भी जजमेंट्स में इंक्लूड किया जाए। और इस जजमेंट की अगर हम बात करें एकेडमिक थियरी, मगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे जो बाकी बुनियादी इंसानी हकूक है, अदालत ने उसको भी लिंक किया है कि अगर एक औरत फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उसके पास है तो बाकी फंडामेंटल राइट्स भी रियलाइज होते हैं। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात नहीं है, इट्स अ राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, उसको भी इससे लिंक किया है। जो बाकी बुनियादी इंसानी हकूक हमारे आइन में दर्ज हैं उससे भी एक तरह से इसको लिंक किया कि हमारा जो आइन है वो एक तरह से बहुत यूनिक है और फंडामेंटल राइट्स को हमारे आइन में बहुत एक ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो उसको भी अगर हम पढ़ें और उसको भी अगर हम आगे रखें, दीज जजमेंट्स आर ऑल्सो हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक इसी स्ट्राइड में अभी जो एक और जजमेंट है जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब की, मोहम्मद अफजल वर्सेस जज फैमिली कोर्ट्स एक्सेट्रा, आई थिंक वो भी बहुत मुझे इसीलिए लैंडमार्क जजमेंट लगती है, बिकॉज वहाँ पे भी जो एक सेट नोशन था ऑफ लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट चाइल्ड, अगेन आई थिंक लैंग्वेज विच इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, आई एम नॉट comfortable with that, for you using that language for children. And I think how those terms have been distinguished from the biological child concept that has been introduced in this case, I think वो बहुत एक important नुक्ता है। और किस तरह उन्होंने फैमिली कोर्ट्स एक्ट और जो फैमिली केसेस की जूरिस्प्रूडेंस या एक प्रोटेक्टिव जो आपकी है कि वेलफेयर ऑफ द फैमिली, वेलफेयर ऑफ द माइनर का जो कॉन्सेप्ट है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करके एक वाइडर इंटरप्रिटेशन देते हुए ये अपहोल्ड किया कि even if a child is born out of wedlock through rape, तो the biological father will be responsible for the maintenance of that child. इससे पहले मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो शादी से जोड़ा जाता था, वो आपकी मैरिटल स्टेटस से जोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ पर अगर ये प्रूव हो जाएगा, पटर्निटी इस्टेब्लिश हो जाए आपके, और 6 तरीके जजमेंट के अंदर मेंशन हैं कि जिन तरीकों से पटर्निटी इस्टेब्लिश हो सकती है। ऑफ कोर्स उनमें से डीएनए एक तरीका है, लैब टेस्ट एक और तरीका है, अगर फादर खुद आके मान लेगा, गवाही दे दे कि ये बच्चा मेरा है, तो वो एक और तरीका है। सो इस तरीके से अगर पटर्निटी स्टैब्लिश हो जाती है, एंड देयर इज नो डिस्प्यूट ऑन दैट, तो फिर बायोलॉजिकल चाइल्ड को मेंटेन करना बाप की जिम्मेदारी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो वेडलॉक में से है, मैरिज थी नहीं थी, खत्म हो गई, रेप था नहीं था। एंड आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज अगर इसको हम है ये jurisprudence which is emerging in the family courts and family matter and family context, लेकिन इसका जो impact है आपके criminal law के साथ, and the way it sort of brings rape into the equation, and when you look at a heinous crime like rape and then sort of link it to this jurisprudence and how it is emerging, I think it's a very powerful judgment to hold as well, because अक्सर ऐसी खवातीन were not
کیونکہ کرمنل کیسز میں تو آپ نے جو اکیوزڈ ہے اسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، رائٹ؟ لیکن جو عورت ہے، جو سروائیور ہے، جو وکٹم ہے، اگر اس کے اس طرح سے کوئی if it results in an offspring, if that rape and that act of abuse results in the woman getting pregnant and a child being born, تو اس کی جو فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے اس کو اب اکیوزڈ جو آف کورس اسٹیبلش ہو جائے کہ اگر وہی بایولوجیکل فادر ہے، تو اب اس جورسپروڈنس کے ذریعے you can make that case in the civil side as well, which I think is very empowering, and a very, a judgment ahead of its time, I would say. What are your thoughts? نو آئی کمپلیٹلی اگری. اینڈ ایک تو امپیکٹ ہے اس اسپیسیفک کیس میں کہ اس کیس میں عدالت نے یہ ہولڈ کیا، مگر اس کی براڈر معاشرے میں بھی امپیکٹ ہے کہ جب اس طرح کی ججمنٹس آتی ہیں تو پھر جو وکٹمس ہیں، خواتین ہیں، ان کو ایک طرح سے انکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ اس طرح کے کیسز کو پرسو کریں. اور یہ ایک ایسا کیس ہے میری نظر میں جو یہ انکریجمنٹ دے گا خواتین کو، ریپ وکٹمس کو، کہ وہ سامنے آئیں اور وہ اپنے حق مانگے. اس کیس میں ابھی جو کرمنل سائڈ ہے اس پہ ابھی ڈٹرمنیشن ہونی تھی، مگر عدالت نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا ریپ تھا نہیں تھا، کہ اگر جو اکیوزڈ ہے وہ بایولوجیکل فادر ہیں، انہیں مینٹیننس جو ہے وہ دینی ہوگی، بے شک وہ شادی ہوئی ہو یا نہ ہو. تو یہ میری نظر ایک بہت معاشرے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ڈٹرمنیشن ہے، اور جو وکٹمس ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ ڈٹرمنیشن ہے کہ وہ اب انکریج ہوں گی کہ وہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کریں. ہم اگر دیکھیں ایون جنرلی، ہم جسٹس بابر ستار کی ججمنٹ کے بارے میں ابھی بات کر رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ 90% کیسز جو ہیں ریپ کے، سیکشل وائلنس کے، وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. ایک انڈر رپورٹنگ ہے، ایک کلچر ایسا ہے کہ جو وکٹمس ہیں وہ سامنے نہیں آنا چاہتی، چاہے وہ لا انفورسمنٹ لیول پہ جو رویے ہیں، چاہے وہ عدالتوں کے رویے ہیں، وہ نہیں آنا چاہتی سامنے اور وہ رپورٹ نہیں کرنا چاہتی. تو جو کیسز ابھی عدالتیں سن رہی ہیں وہ ایک مائنورٹی آف کیسز ہیں. تو اب ایک گول ہے کہ جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے، اس طرح کے فیصلوں پہ بات ہوگی، میڈیا پہ بات ہوگی، ہم بات کریں گے، اپنی آواز اٹھائیں گے، کہیں گے کہ اب یہ قانون ہے پاکستان میں کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ بے شک آؤٹ آف ویڈ لاک ہے، جو بایولوجیکل فادر ہے انہیں مینٹیننس کی رسپانسبلٹی ہے. جب ہم اس پہ بات کریں گے تو پھر لوگ انکریج ہوں گے کہ وہ اس طرح کے کیسز کو رپورٹ کریں، کیونکہ انڈر رپورٹنگ ہماری سوسائٹی میں، کرائمز اگینسٹ ویمن، ڈومیسٹک وائلنس اتنی انڈر رپورٹنگ ہے. اور کچھ کیسز میں تو اس کو دبا دیا جاتا ہے لا انفورسمنٹ لیول پہ ہی کہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ عدالت کیوں آ رہے ہیں، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، یہ آپ آپس میں اس کو ریزالو کریں. یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لا انفورس کہ آپ کیوں اس کو پرسو کریں، آپ اس کو ریزالو کر لیں. نہیں، کیوں ریزالو کریں؟ یہ کچھ تو یہ جرم ہے اور کچھ حقوق ہیں جو وہ انفورس، بالکل حق ہے کہ وہ انفورس کریں. تو ہوپ فلی دس ول بی اے اسٹیپنگ اسٹون فار دوز کائنڈ آف ویمن ٹو ناؤ فیل سیف ٹو اپروچ the system. بالکل. اینڈ آئی ایکچولی سی اے ٹرینڈ ہیئر. ہم نے آف کورس مینٹیننس کے کیسز کی بات کی، ہم نے خواتین کے جاب کی بات کی کہ ان کو ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کی اٹانومی ریئلائز ہونی چاہیے. اور یہاں پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں جس طریقے سے ہراسمنٹ والی بھی جو کیس ہم نے دیکھا، اس کو بھی ویمنز اکنامک امپاورمنٹ سے جوڑا گیا. سو ایک طرح سے دیر از دس ٹرینڈ کہ خواتین کو اکنامکلی امپاور کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ تمام جو ایونیوز ہیں وہ چاہے وہ آپ کے فیملی کانٹیکسٹ میں ہیں، چاہے ورک پلیس کانٹیکسٹ میں ہیں، چاہے کرائم کے کانٹیکسٹ میں ہیں. اینڈ آف کورس دا نیکسٹ ججمنٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس، وہ آپ کی جو انہیریٹنس ہے، اور وہاں پہ فیڈرل شریعت کورٹ نے کیا رول پلے کیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی پروگریسو اور بہت ہی آئی تھنک اگین اے ویری پروگریسو ججمنٹ which has come out، جس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے. Again showing کہ economic independence is not just about women getting an education and then going to work or getting a job or having her own bank account, which are obviously very important, but اس کے ساتھ ساتھ اپنے رائٹس کو ایکسیس کرنا جو ان ڈفرینٹ ڈومینس میں ہے، اور جہاں سے وہ اکنامکلی امپاور ہو سکتی ہے، وہ سب چیزیں آف کورس میٹر کرتی ہیں ایک کمپلیٹ ایسا معاشرہ بنانے میں جہاں پہ خواتین کے جتنے اس طرح کے معاشی حقوق ہیں وہ دے آر سیف گارڈیڈ اینڈ دے آر اپ ہیلڈ. اس لحاظ سے آئی تھنک انہیریٹنس سب سے بڑا وہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ شرعی طور پہ آف کورس شیئرز ہمارے سب کے وی نو کہ اٹس
شریعت کے اندر ہے شیئر سب کے کیا ہیں کیا نہیں ہے، اور اس کے باوجود اتنا ریمپنٹ ابیوز ہم دیکھتے ہیں فیملیز کے اندر کہ کس طرح ان کیسز کے اندر خاموش کروا دیا جاتا ہے یا رائٹ آف کروا دیا جاتا ہے اینڈ آل. سو آئی تھنک اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں because again a landmark judgment in terms of ensuring that women get their due rights. This is Saida Fawzia Jalal Shah versus Federation of Pakistan Shariat Petition number 10 of 2023. Over to you, Rida, for this. اس ججمنٹ میں جو پٹیشنر تھی سعیدہ فوزیہ جلال شاہ، انہوں نے کہا کہ جو خیبر پختونخوا میں کچھ کسٹمز ہیں جن کو چادر یا پرچی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے ذریعے جو خواتین ہیں ان کو اپنے وراثتی حق سے محروم کیا جا رہا ہے یا انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کے حق سے وہ کم جو ہے ایکسیپٹ کریں. تو جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسی رسم، کوئی بھی ایسی رواج جس کے تحت خواتین کو اپنے وراثتی حق سے محروم کیا جا رہا ہے وہ غیر اسلامی ہے، اور اس کا اسلام میں کوئی بنیاد نہیں ہے. اور جیسے آپ نے کہا اسلام میں ریکگنائزڈ ہے دا رائٹ آف ویمن ٹو انہیریٹنس. تو انہوں نے کہا کوئی بھی رسم چاہے جو بھی نام ہو، کیونکہ جو حکومت آئی تھی خیبر پختونخوا سے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تو کوئی رسم ہے ہی نہیں اس نام کی. تو جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے انہوں نے کہا کوئی بھی ایسی رسم جس کے ذریعے خواتین کو اپنی وراثتی حق سے محروم کیا جا رہا ہے وہ غیر اسلامی ہے. اور جیسے آپ نے کہا یہ بھی ہم بہت سنتے ہیں کہ خواتین کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس دستاویز پہ دستخط کر دیں، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ جو سارے اپنے انہیریٹنس رائٹس ہیں وہ اپنے میل رشتہ داروں کو رائٹ آف کر رہی ہوتی ہیں. جبر کا استعمال کیا جاتا ہے، انہیں فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے انہیریٹنس رائٹس کو جو ہے وہ گیو اپ کریں. اور اس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے سیکشن جو ہے پاکستان پینل کوڈ کا سوری جسٹ گیو می اے سیکنڈ 498 آئی تھنک سیکشن تھا پاکستان پینل کوڈ 498 آف دا پاکستان پینل کوڈ، جس میں کرمنلائزڈ ہے کہ جو بھی شخص خواتین کو اپنی وراثتی حق سے محروم کرے گا اس کی جو سزا ہے وہ اپ ٹو 10 ایئرس ہے. تو فیڈرل شریعت کورٹ نے پاکستان پینل کوڈ کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ ریاست پہ ذمہ داری ہے، اور اب میری نظر میں عدالتوں پہ ذمہ داری ہے کہ جب ان کے سامنے اس طرح کے کیسز آئیں جو پنشمنٹ ہے قانون میں اس جرم کے لیے وہ پنشمنٹ وہ دیں. کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اسپیسیفکلی اس سیکشن کو مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ اب ہمارے ملک میں نہ تو جرم ہے اور نہ ہی اس کی کوئی، کیونکہ ہم بعض اوقات ان کسٹمز کے لیے ایک اسلامک کور دیا جاتا ہے، ایک سارٹ آف کلچرل کور دیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جو فیڈرل شریعت کی کورٹ کی پروناؤنسمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ تو پروناؤنسمنٹ ہے، اب یہ ایک قدم ہے. اس سے آگے جب کیسز جائیں گے عدالتوں میں اب ان پہ یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح کا اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں ان کیسز میں، کیونکہ یہ پاکستان پینل کوڈ میں تو آلریڈی جرم تھا. تو اب ہم ہوپ کرتے ہیں کہ یہ پروناؤنسمنٹ ایک طرح سے آ گئی ہے تو ریاست بھی ایک پرو ایکٹیو رول اڈاپٹ کرے اور جو عدالتیں ہیں وہ بھی ایک پرو ایکٹیو رول اڈاپٹ کریں. بالکل، اینڈ نہ صرف جو کرمنل کوڈ ہے، آئی تھنک جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی تمام پریکٹسز وغیرہ جو ہیں وہ دے آر ناٹ سپوز ٹو بی ہنڈرنگ یور ایکسیس ٹو فنڈامنٹل رائٹس. اور بہت سارے ہمارے آئینی ایسے جو پروویژنس ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں، اگین وہ بھی خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ سے رائٹ ٹو ورک ہو گیا، یہ تمام چیزیں اینڈ فل پارٹیسپیشن آف ویمن ان نیشنل پولیٹیکل لائف، یہ اور جو اسپیشل جو افرمیٹیو ایکشن لینے کا بھی ہے، ایکوالٹی کی بات ہوتی ہے. سو یہ سب چیزیں اس لحاظ سے اسی کی مجھے ایک اسٹرنگ لگ رہی ہے اب کہ کس طرح سے آل دیز ڈفرنٹ کیسز آر ایکچولی دے ہیو این انڈر لائنگ تھیم ٹو دیم. اینڈ ایز فار ایز انہیریٹنس از کنسرن، آئی تھنک یہ بھی بات بہت اہم ہے سمجھنا کہ انہیریٹنس بائی آپریشن آف لا از سم تھنگ جو آپ کو آٹومیٹکلی ایک طرح سے ویسٹ ہو جاتی ہے. دین آف کورس آپ نے ڈیکلیریشن وغیرہ وہ کر کے ایز لیگل ایئر اس کو ریسیو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اسے جو مرضی کریں. لیکن ایسا کرنا کہ آپ تک وہ پہنچے ہی نہ اور اس سے پہلے ہی آپ کو وہ کہیں کہ جی دستبردار ہو جاؤ یا اس کو رائٹ آف کر دو، یہ چیز آف کورس غیر قانونی بھی ہے اور غیر اسلامی بھی اب ڈکلیئر ہو گئی ہے. بٹ آئی وڈ ریئلی وانٹ ردا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ بھی بات کریں کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی رولنگز ایڈوائزری ہوتی ہیں اور فیڈرل شریعت کورٹ
کہ جو ہے ان کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، بیکاز پیپل جو لے مین ہیں وہ آف کورس سم ٹائمز یہ چیزیں اس طریقے سے ہمارا کورٹ اسٹرکچر اینڈ آل وہ اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ڈیسیجنز ہیں، اور آپ نے بھی کہا کہ باقی کورٹس کے اوپر بھی اب رسپانسبلٹی آتی ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اس کا بائنڈنگ نیچر کس حد تک ہے؟ یہ پریسیڈنٹ کس کے اوپر ہوگا؟ سپریم کورٹ اس کے ساتھ کیسے انٹرپلے اور ریلیٹ کرے گا؟ اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ کلیئرٹی تھوڑی سی فار دا آڈینس اگر لے آئیں تو دیٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو نظام ہے ہمارا، اس کے تحت all laws are required to be in accordance with Islamic injunctions. اور یہ جو اتھارٹی ہے یہ فیڈرل شریعت کورٹ کو دی گئی ہے کہ وہ ایگزامن کریں کہ قانون جو ہیں وہ اسلامک انجنکشنز کے مطابق ہیں یا اس کے مطابق نہیں ہیں. ایٹ اے پریکٹیکل لیول جو انہیریٹنس کے کیسز میں اس طرح کی کسٹمز جو ڈیولپ ہو رہی تھیں، ان پہ یہی تھا کہ عدالت کے سامنے بھی یہ تھا کہ آپ اس کو کوئی اسلامک کور نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ ڈومین فیڈرل شریعت کورٹ کا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں. تو اب اگر کسی اس طرح کے کیس میں جو اکیوزڈ ہے وہ کوئی اسلامی کور اس کو دینا چاہے کہ جو انہوں نے اسٹیپ اڈاپٹ کیا ہے وہ ان اکارڈنس میں اسلام ہے، وہ اب سیٹل ہو گیا ہے کہ غیر اسلامی ہے کوئی بھی ایسی پریکٹس. تو جس حد تک یہ کور وہ لیتے تھے عدالتوں میں بھی، لا انفورسمنٹ کے سامنے بھی، تو وہ اب بالکل سیٹل ہو گیا ہے کہ اسلام سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کی پریکٹسز کا، اس طرح کی کسٹمز کا. اور جو بھی اس طرح کی کسٹمز ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں وہ بالکل غیر اسلامی ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی گارنٹیڈ ہیں اس طرح کے حقوق، پاکستان پینل کوڈ میں بھی کرمنلائزڈ ہیں، مگر جہاں تک اس کی اسلامک ایسپیکٹ ہے اور جہاں تک یہ جسٹیفیکیشن دی جاتی تھی، اب وہ معاملہ وہ سیٹل ہو گیا ہے. مگر اس کیس میں بھی اف آئی ایم ناٹ رانگ جو اسپیسیفک ریلیف مانگی تھی وہ فیڈرل شریعت کورٹ سیڈ واز ناٹ ود ان دیئر ڈومین، تو پارشلی ایکسیپٹ کیا کہ جو جن عدالتوں کے سامنے یہ کیسز جاتے ہیں انہیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے، مگر ایز فار ایز ڈکلیئرنگ کہ یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، وہ ڈیکلیریشن وہ فیڈرل شریعت ڈکلیریشن کورٹ انہوں نے دی. کی ڈومین ہے. اسی حوالے سے آئی تھنک ایک جو اور بہت لینڈ مارک ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں وچ از جو پروسیجرل لیول پہ ہو رہی ہے، کہ جہاں پہ انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی ایکٹ کے ذریعے جس طرح اومبڈس پرسنس کو اب کچھ صوبوں کے اندر اور اسلام آباد میں پاور دے دی گئی ہے کہ وہاں پہ جا کے خواتین اپنے جو وراثتی حقوق ہیں، پراپرٹی رائٹس ہیں، وہ انفورس کر سکتی ہیں. تو آئی تھنک اگین لیجسلیچر اور یہ کوازائی جوڈیشل ادارے اور آف کورس جو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ایپیکس لیول پہ فیڈرل شریعت کورٹ سے لے کر، ان تمام اسٹیک ہولڈرز نے اپنا رول پلے کرنا ہے فار اگین دیٹ سسٹم ٹو ورک اینڈ دیٹ کانفیڈینس فار دا پیپل ٹو کم، کہ یہ کیسز اگر ہم لے کر جائیں گے تو ہمارے پاس یہ فورمز بھی موجود ہیں وچ آر فرینڈلی، ویمن فرینڈلی فورمز بھی ہیں ہمارے پاس، ان ٹرمز آف سبسٹنس اینڈ کانسیپٹس بھی یہ چیزیں کلیئر کر دی گئی ہیں. سو دیر از a lot to celebrate, I would say. لیکن again with a pinch of salt, I'm just hoping کہ یہ ایک زیادہ ایک سسٹمک لیول کے اوپر یہ چیزیں بن جائیں، تاکہ یہ اتنی ریولیوشنری اور اتنی ایکسیپشنل نہ ہو اور ہم بیٹھ کے ان کو ایز این ایکسیپشن نہ ڈسکس کر رہے ہوں، بلکہ یہ وہ نارم ہو جو سب کو سب جس سے واقف ہوں، اینڈ دس شوڈ بیکم سم تھنگ وچ از اے روٹین میٹر. اینڈ شوڈ ناٹ بی سم تھنگ جو آپ انفورس کر رہے ہو کیونکہ آپ کا حق کسی نے مار لیا یا آپ کو ہراساں کر دیا یا کچھ. آئی تھنک دس شوڈ بی سو سسٹمکلی انگرینڈ کہ یہ کیسز آہستہ آہستہ ہو ہی نہ، اور وہ سوسائٹی کے اندر چینج آ جائے کہ ویئر دا رائٹس آر ایکچولی انجوائڈ اینڈ اپ ہیلڈ تو خیر بات کی بات ہے، بٹ I would dream of a society where you actually have them and you can enjoy these rights in the workplace, at home, during inheritance proceedings, during family proceedings, during all of these, and eventually the need to go to courts to be enforcing these rights is not as much as, of course, we see them being practiced in the society in the جہاں فرسٹ انسٹنس ہے، جہاں پہ آپ جا رہے ہیں، جہاں سے آپ نے ان رائٹس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے، اگر یہ وہیں پہ اپ ہولڈ ہونے شروع ہو جائیں، انہی سسٹمز کا حصہ بن جائیں، تو کیا ہی بات ہوگی. And also, just I read a headline 2 days ago which said something like Lahore High Court grants women inheritance rights after 27 years.
तो दैट्स another aspect which I don't think is a gender aspect. एक जनरल एस्पेक्ट है कि इतने डिलेज हैं तो अदालत ये हक दे भी दे किसी औरत को कि आपका ये हक है, आपको नहीं महरूम किया जा सकता। उसको रियलाइज करते करते पूरी जिंदगी ही अगर चली जाए तो वो फिर एक मीनिंगफुल राइट नहीं है। तो जो बाकी इश्यूज हैं इस तरह के डिले, वो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं इस तरह के केसेस को। I think that's so spot on. And again, it's not a gender issue. Lots of, children are still fighting cases जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं अदालतों में। और यही स्पेशली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऊपर सबसे ज़्यादा, और इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स के ऊपर आई थिंक ये चीज़ें सबसे ज़्यादा लिंगर ऑन कर रही हैं। सो उसके हवाले से भी ऑफ कोर्स वी होप दैट देयर विल बी डेवलपमेंट्स। हम एआई का बहुत इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, ऑटोमेशन की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। I hope that we are able to automate these things, and also sort of uh, you know bring in the expediency that the system requires for ensuring कि इस तरह के delays जो हैं, या जो एटलीस्ट उनके बैकलॉग से या सिस्टम के इस मैनेजमेंट की वजह से हैं, या जो चीज़ें कंप्यूटराइजेशन या डिजिटलाइजेशन से एड्रेस की जा सकती हैं, एटलीस्ट उस तरफ भी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स और कॉन्क्रीट डेवलपमेंट्स हम देखें। एंड आई होप कि आप और मैं बैठ के उनके बारे में भी बात कर रहे हो। बट अभी तक तो मेरा ख्याल है दिस इज व्हाट वी हैव from the Islamabad High Court, Supreme Court, and the Federal Shariat Court. And the Lahore High Court, And the Lahore don't High forget Court, that sorry, High yes, Court. of course. So ये provinces और ये इदारे हमारी स्कोर शीट पे अच्छा काम कर रहे हैं. We would love for the other provinces to buck up and give us reasons to celebrate their judgments also. But of course, no, we're not saying कि वहाँ से अच्छी jurisprudence आती नहीं है. लेकिन अभी की 5 महीने की 4 महीने की इस रेस में हमारे पास ये पॉजिटिव जो स्टूडेंट्स emerge कर रही है, which we have shared with everyone, and we hope for much more to come from other parts of the country as well. Any final thoughts? 100% endorsed everything you said so that we can keep making more episodes like this. Yes, absolutely. We'd love your feedback. And if you think that this is something which is useful, please let us know if there's something that you'd like us to include or talk about. If there's any particular law that you'd like, to be explained, we can decode it for you right here on the series, which will be periodic series. And we'll come back with another episode when we have the next big episode ready for you to, and the next big legal development to talk about. On that note, this is Nida and Rida signing off from the first episode of the Legal Decode. Thank you for being with us.